वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी सियासी मामलात के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो रही थी। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से जो मामलात हैं, कोशिश होती है हमेशा कि प्रोग्राम में ज़ेर बहस उन्हें लाया जाए। अब प्रोग्राम देखने वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे सवालात हैं। मुख्तसर वक्त में कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें अपने प्रोग्राम के ज़रिए। प्रोग्राम में मौजूद यहाँ पे हुकूमत, तबीब, डॉक्टर्स, जितनी भी हम शख्सियात होती हैं, कोशिश करते हैं कि उनके सामने ये सवालात फ़र्दन फ़र्दन रखे जाएँ और उनसे फिर इसका जवाब दिया जाए। और सवालात का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात हैं वो मौसूल हो रहे हैं। पिछले हफ्ते भी जो हमारी नशिस्त रही थी उसमें बहुत सारे सवालात आपके मौसूल हुए थे, लेकिन वक्ती कमी की वजह से जिन सवालों को शामिल नहीं किया गया, कोशिश करेंगे इस नशिस्त में उनको शामिल कर लिया जाए। मौजूद मेहमान हमारे यहाँ पर हकीम डॉक्टर साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साजिद इस्लाम साहब का तारुफ ये है कि एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करते हैं और इनका तरीका इलाज खासा मकबूल है। चंद एक अहम बीमारियों के हवाले से इनकी बड़ी तहकीक रही है, जिसमें ज़ियाबतीस जो है वो सर फहरिस्त है। और जो हमारे पास फ़ीडबैक मौसूल हो रही है बड़ी खुशाइन है। लोग अच्छे कलमात से हमें नवाज रहे हैं, अच्छी फ़ीडबैक दे रहे हैं। देखने वालों ने हमें आगाह किया कि इनकी जो अद्वियात जिन्होंने इस्तेमाल की है खासा बेहतर उसका नतीजा आया है। और ये तो सबसे पहले मैं जो फ़ीडबैक मौसूल होती है वो अपने मौजूद मेहमान तक भी पहुंचाता हूं और सवालात भी आपकी खिदमत में रखता हूं। तो साजिद भाई, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों को आपकी अद्वियात से अफाका भी हो रहा है और इसके अलावा वो अपने सवालात भी भेज रहे हैं। तो आज कोशिश ये की जाएगी कि चंद एक और अहम मामलात हैं, बड़े आप समझ लें कि बीमारियों के हवाले से, जिसमें ख़ास तौर पे जो गुर्दे की बीमारी है वो भी ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं। तो मैं चाहूँगा पहले गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए, फिर मुख्तलिफ़ गुर्दे की बीमारियाँ या मसाइल जिनका लोग शिकार है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी यासर भाई, एक तो माशाल्लाह ये बिल्कुल जो ज़ियाबतीस के हवाले से अल्लाह के फजल करम से हमें और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीडबैक है हमारी, और मॉनिटरिंग के अंदर भी हमारे मरीज़ माशाल्लाह अभी तो बहुत ज़्यादा वसी तादाद आपके प्रोग्राम के बाद अल्लाह के फजल करम से हमें बहुत ज़्यादा जितने भी माशाल्लाह। पेशेंट ने हमें ज्वाइन किया और अपना इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल सेहत याब हुए। शॉर्टकट से मैं शुगर के हवाले से बात करके अपने आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हमसे सवाल ये किया जाता है कि शुगर हमारे पास कंट्रोल है या उससे लबलबा ठीक होता है। तो हमारा इसमें मुख्तसर जवाब ये है कि कंट्रोल तो आप मुख्तलिफ अद्वियात से सारी ज़िंदगी से करते आए हैं, करते रहे हैं। हमारा जो शुगर का इलाज है इसमें क्या खसूसियत है कि जो इतना फेमस हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें खसूसियत ये है कि हम पेंक्रियाज लबलबा जो है उसके मुकम्मल तंदुरुस्त होने की, सेहतमंद होने की अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ और अल्लाह की शिफा के साथ गारंटी देते हैं हम कि आपका जो पेंक्रियाज लबलबा है वो कुदरती तौर पे ठीक हो जाएगा। जिस तरह तंदुरुस्त लोगों का होता है, वो अपनी ज़ाती जो इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस करके आपके खुराक, आपके कैमूस को, आपके ग्लूकोज को जो है वो तवानाइयाँ बीटा सेल में चेंज करेगा। ये उसका मुख्तसर सा हमारा तारुफ है। और इसका हम इलाज गारंटी से नहीं बल्कि मनी बैक गारंटी के साथ करते हैं अल्लाह के फजल करम से। यानी कि फ़ायदा ना हो तो पैसे वापस। और ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इस इलाज के अंदर। मेरे पास एक भी पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह यासर भाई ऐसा नहीं है जो क्योर नहीं हुआ है। अल्लाह के फजल में क्योरेबल है। और अनिशियल प्री डायबिटिक जो है उसका कम अरसा लेते हैं, नॉर्मल हमने 3 माह का पैमाना किया हुआ है। इंसुलिन पेशेंट को अभी हम मज़ीद अच्छी सेहत और बेहतरी के लिए 6 माह तक रिकमेंड कर रहे हैं। तो ज़्यादा हमें उसमें बेहतरी नज़र आई है कि इजी जो है पेशेंट चलते चलते स्लो मुकम्मल सेहत याब हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपके सवाल की तरफ आते हैं, गुर्दे की पथरी के लिए
اچھا، گردے کی پتھری کا معاملہ جو ہے وہ ہماری طرز زندگی کا ہی ایک عمل ہے، جیسے شوگر ہمارا لائف سٹائل ہے، کیونکہ اس کی وجوہات میں مین سبب ایسا ہے ہمارا، ایک تو گردے میں بننے والی یاسر بھائی جو پتھریاں ہیں نا، گردہ ہے کیا؟ پہلی بات تو تھوڑا سا یہ بتا دیں. بہت بہت خوب. گردہ ہماری زندگی کا ایک اہم آئٹم ہے، اہم ایک عضو ہے، جس طرح اعضائے ریسہ ہوتا ہے. اور عام سی بات جیسے میں دہراتا ہوں کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر جگر کو ایک اہمیت حاصل ہے، اور جگر کو اطباء کرام نے ازل سے ہی چلتا آ رہا ہے، جگر کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. دوستوں کو بھی جو نام دیا جاتا ہے وہ جگر کا ہی دیا جاتا ہے، جگری دوست. اسی طرح ایک اور فکرہ یاسر بھائی عام بولا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی میڈیسن کھائیں تو کیا اس سے گردے کو تو نقصان نہیں ہوگا. ہاں ضرور پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ پوچھتے ہیں اس کے اندر سٹیرائڈ تو نہیں ہے، کانٹیزول تو نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں ہیں جو کڈنی کو افیکٹ کرتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر جسم کے اندر کیلشیم کی ہی زیادہ کمی ہو، وافر مقدار ہو جاتی ہے، کیلشیم ایکسیلیٹ کی ایک عام سی پتھری سننے میں آتی ہے، 70% جو پتھری بنتی ہے نا وہ کیلشیم ایکسیلیٹ کی بنتی ہے، 70% جو پتھری بنتی ہے. اس کے علاوہ جو کرسٹائن کی بنتی ہے، یورک ایسڈ سے بنتی ہے پتھریاں. جس وقت ہمارے جسم کے اندر وافر مقدار میں کیلشیم ہو جاتا ہے وہ فاسفیٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پتھریاں بنانے کا سبب بنتا ہے. یعنی کہ ہمارے جگر جس وقت متاثر ہوتا ہے، جگر جب متاثر ہوتا ہے تو اس کے بعد وافر مقدار میں بننے والی پروٹین جو ہم لیتے ہیں اس میں سے مختلف قسم کے جو کیمیکلز ایکسٹرا بن رہے ہوتے ہیں ان کو وہ آہستہ آہستہ سے ہمارے گردے کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. ہم اگر اپنی زبان میں بولیں تو اس میں قصور سب سے پہلے جگر کا ہوتا ہے. اس میں اور مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں جو میں اس کی طرف جو خاص آپ کو اس آرگنز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا، اگر میں اپنے تجربے کے حساب سے اس کڈنی کو بیان کروں تو کڈنی اعضائے ریسہ کی اہمیت رکھتا ہے، میجر آرگنز کی اہمیت رکھتا ہے، ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے جسم کا. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر دل دماغ جگر کی کسی بھی اخلاط کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی مثلا کہ اگر جگر پرابلم کرتا ہے تو گردے کے اوپر ڈائریکٹ اس کا وزن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چائنا کے اندر طریقہ کار کے اندر ہربل طریقہ علاج وہاں پہ ہے، اور 86% ہربل طریقہ علاج ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ یاسر بھائی کڈنی کی میڈیسن جس طرح ہم پاکستانی جو ہے جگر اور میدے کی میڈیسن ہر میڈیسن کے ساتھ ملاتے ہیں، وہاں پہ ہر میڈیسن کے ساتھ کڈنی کی میڈیسن دی جاتی ہے. یعنی کہ وہ کڈنی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور ہمارے جسم کے اندر فاسد مادے جو جمع ہوتے ہیں وہ گردے کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. گردہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک ایسا آرگن بنایا ہے جو ہمارے پورے جسم کے اندر صفائیاں کرتا ہے، یعنی کہ خون کے اندر اس کی خون کو جو ہے واش کرتا ہے. اس کے اندر لاکھوں کے حساب سے جو ہے کپ لگے ہوئے ہیں. چھوٹا سا آئٹم ہے، اگر اس کو ہم معائنہ کرتے ہیں خوردبین کے ساتھ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلٹریشن کا کام لیا ہے گردے سے. جس وقت گردے کے اندر سے خون گزرتا ہے یعنی کہ سینکڑوں لیٹر کے حساب سے جو میں بول سکتا ہوں کہ یہ اپنے خون کی صفائی کے عمل کو ہمیشہ ہر وقت جاری رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دنوں کے اندر جو ہے یہ سینکڑوں لیٹر جو ہے خون اس کو واش کر دیتا ہے. اگر یہ گردہ ٹھنڈک کے اندر ہوتا ہے، سردی خشکی کے اندر ہوتا ہے، آرام سے یعنی کہ سکون سے جس طرح ہم سو رہے ہوتے ہیں، گردہ سو رہا ہوتا ہے، اپنا ورک نہیں کرتا، اس سے پھر جسم کے اندر پتھریاں مختلف اقسام کی، گردے کے اندر پتھریاں، پیتے کے اندر پتھریاں، مختلف قسم کی جسم کے اوپر رسولیاں، اور خون کے اندر جو ہے وہ فالتو چربیوں کا داخل ہو جانا جس سے جو ہے ہمارا بلڈ پریشر ہو جانا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جو گردے اور جگر کا آپس میں تعلق ہوتا ہے کہ اس کے اندر جگر اور گردے کی خرابی کی وجہ سے اکثر آپ نے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد، جب اس کے سارے آرگنز کا ہمارے سامنے ڈیٹیل آتی ہے، اس کے اندر جو مین آپ کے آرگنز ڈسٹرب ہوتے ہیں
وہ فیٹی لیور اور اس کے ساتھ کڈنی میں پرابلم ہوتا ہے. وہاں سے جگر کے خراب ہونے کی وجہ سے, گردوں کی خرابی کی وجہ سے, پھر آگے لنگز میں بھی مسئلہ آتا ہے, پورے آئٹم ہی جو ہے پرابلم میں آتے ہیں. وہاں سے اڈیما ہو جاتا ہے, پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کڈنی کی پتھری کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے اندر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے یاسر بھائی, پیشاب کو روک کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے, صحیح طرح سے پانی نہیں پیتے. پتھریاں عام انسان میں بھی بنتی ہیں, ٹھیک ہے, جو سین یعنی کہ باریک معمولی جو بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی مقدار اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ یورین کے تھرو ساری زندگی یہ عمل خارج ہونے کا جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس جگہ میں آپ کو تھوڑا روکوں گا کہ یہ پانی کا استعمال کے حوالے سے آپ اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, جی یہ فرمائیے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی زیادتی یا اس کی کمی کیا اثر رکھتی ہے گردے کے اوپر. عموماً یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے لوگوں کو کہ پانی کا جی زیادہ استعمال کرنا چاہیے, صحت کے لیے بہت مفید ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ پہلے میں چاہوں گا ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح. ایک تو پانی پینے کا طریقہ ہم ہر پروگرام میں ہی, یاسر بھائی کے پروگرام میں میرا ہمیشہ سے رہا ہے, اور اللہ کا یہ بڑا شکر اور احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کا پروگرام جو ویسے دیکھا جاتا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام جو ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ابھی میری یہ جو ٹینشن ہوتی تھی, ویسے تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے یا روزہ کھولتے وقت ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں. یہی ہم مثال ادروائز جو اس کے علاوہ جو دن چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یہی مثال دیتے ہیں کہ نہار منہ پانی کچھ کھا پی کے ہی پئیں. آپ کے جسم کے اندر زیادہ تر بیماریوں کا جو باعث بنتا ہے وہ نہار منہ پانی پینا بنتا ہے, کیونکہ وہاں سے آپ اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, اور کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کا اعصابی نظام جب درہم برہم ہوتا ہے, یہاں سے آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. قوت مدافعت ہمارے جسم کا ایک وہ نظام ہے جو بیماریوں کے خلاف جنگ کرتا ہے, یعنی کہ بیماری ہر تندرست بندے پہ بھی آتی ہے. بیمار تو چلو بیمار ہوتا ہے, اس پہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کا میجر تو مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس کا امیونٹی سسٹم ہی لو ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جی بیماریوں کو پکڑتے اس انسان کو پکڑ دیا جو قوت مدافعت کے اندر کمزور ہو جاتا ہے, جس کا امیونٹی سسٹم لو ہو جاتا ہے. تو ابھی پانی کا ایسا ہے کہ طریقہ کار پینے کا میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کھانے سے پہلے پانی پی رہے ہیں تو کچھ کھا پی کے پی لیں, نہار منہ اٹھ کے پی رہے ہیں. اچھا, کھانے کے بیچ میں بھی بہت کم پانی کا استعمال کیا جائے. اس کی مثال میں جنگل کے جانوروں کی دیتا ہوں کہ سارا دن کھا پی کے وہ ندی نالوں پہ جا کے دریاؤں پہ جب پانی پیتے ہیں بالکل بھی اپنے ساتھ وہ پانی کی کوئی مشکیزہ وغیرہ نہیں رکھتے, کوئی کولر نہیں رکھتے کہ وہاں سے پانی پی لیں. اس کی ایک مثال یہ ہے. اس لیے بھی اگر چند دن آپ میری بات پہ عمل کریں گے تو آپ کو الحمدللہ بہت زیادہ آپ کے جسم کو سکون ملے گا اور آپ اپنے آپ کو بہتر پائیں گے پہلے کی نسبت. تو ابھی جب کھانا پینا ہم کھا لیتے ہیں اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے, کھانے کے بیچ میں آپ گھونٹ دو گھونٹ پانی لیں. یہ پانی ہم نہ لینے کی وجوہات یہ بولتے ہیں کہ تاکہ آپ صحیح طریقے سے چبا کے کھانا کھائیں. بہت خوب. چبا کے جب کھانا کھائیں گے نا تو آپ کے معدے کے اوپر, معدہ ایک ایسا آپ کا ایک محنت کرنے والا حصہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس کے ساتھ چلنا ہے. اکثر ہم گناہ بھی اس نیت کے اوپر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, لیکن بہتری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے گناہ کے اوپر پہنچنا مشکل فرمائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی جوانی کی زندگی اچھے خوش اسلوبی سے اور ہیلتھ کے اصولوں سے, ہیلتھ سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا لمبی زندگی الحمدللہ ملتی ہے آپ کو, اور صحت مند زندگی ملتی ہے. لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ صحت مند زندگی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی کی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک لمبی عمر اور صحت مند اور ایسے طریقے کے مطابق کہ جس میں اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے, اس طریقے کے مطابق. اس کے اندر دل دماغ اور سکون روحانی بھی ہمیں سکون ملتا ہے, جسمانی بھی ملتا ہے. تو جب جو کھانے کھائے کو ہمارے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے پھر ہم کو وہ جو پانی لینا ہے وہ ایک ہی دفعہ میں ایک جگ پانی کا نہیں لینا. یہ بڑی امپورٹنٹ مین چیز. سارا پانی ایک دفعہ نہیں پینا.
آپ پانی کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. ہم آپ کو پانی دن میں پینے سے منع نہیں کرتے ہیں, لیکن کتنا پانی پیا جائے, ایک ایک گلاس کر کے, ایک ایک گلاس کر کے, ایک ایک گھنٹے کے اندر. اچھا ساجد بھائی, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کی طرف ابھی ہم آ گئے ہیں, جی اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر اس کی اہمیت کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی کہ پانی کا استعمال صحیح طرح سے کیسے کیا جائے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. حکیم ساجد اسلام صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے آپ کی صحت کے حوالے سے, اور بات ہو رہی تھی گردے کے مختلف امراض کے حوالے سے, اور اس میں احتیاط کیا رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں جیسے آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ پانی کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے, یہ بات کس حد تک صحیح ہے, درست ہے؟ ساجد اسلام صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں. یس بھائی, ایسا ہے کہ صبح جب ہمارا ناشتہ ہو جاتا ہے یا رمضان کے اندر سحری کر لیتے ہیں, سحری جس وقت آپ اٹھتے ہی ہیں اس وقت بھی چاہیے کچھ کھا پی کے کچھ پانی پی لیں, کیونکہ پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کے اوپر نظر دلائی گئی تھی کہ اس کی اہمیت بیان کی گئی تھی کہ جس وقت آپ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, مین کے سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر سارے دن جو ہے روزہ رکھنا ہے, تو روزہ کے بیچ میں آپ کو دن میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, گرمی کا بھی موسم ہے. اسی طرح افطاری جب آپ افطاری کرتے ہیں اس میں بھی پانی کا مناسب استعمال کریں, اور پھر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ پانی کو اسی طرح پی لیں جس طرح ابھی ہم نے آپ سے بیان کیا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد, ایک گھنٹے بعد 3 سانس کے اندر آرام آرام سے ایک گلاس پانی کا. اس طرح کر کے آپ اپنے مشروبات کو ملاتے ہوئے, دودھ کو ملاتے ہوئے, جوسز کو ملاتے ہوئے, روح افزا کے دودھ سوڈا کو ملاتے ہوئے آپ اپنے جسم کے اندر 8 سے 10 منیمم کی گلاس پانی کی مقدار کو پورا کریں. اس کی اہمیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم صابن لگا کے کسی کپڑے کو رکھ دیتے ہیں, پھر اس کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم نے دھونا ہوتا ہے. اچھا, یہ عموماً جو سحر کے اوقات میں لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں, یہ بڑی حیران کن چیز ہے. میں نے دیکھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم پہلے استعمال کر لیتے ہیں, 4 گلاس پہلے پی کے سحری کھائی, اور اس کے بعد کیونکہ وقت کم رہ جاتا ہے, کھاتے کھاتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے, تو جناب وہ پھر اس کے بعد 2 گلاس پانی پینا اور ضروری ہوتا ہے. پھر ہوتا تو ہے یہ ہماری کمال پریکٹسز ہیں, ایسے ہی اس ہے. کے بارے میں ذرا بتائیے. یاسر بھائی, پانی صبح اگر اٹھ کے پینا چاہ رہے ہیں آپ, سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو منع نہیں کر رہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ کھجوریں ابھی ویسے ہی گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں, آپ 4 کھجور لے لیں. اور میں یہ بولتا ہوں کہ میں 4 کھجوریں کھا کے بھی اگر صرف روزے سحری کر لیتا ہوں میں, اور 1 انڈا استعمال کر لوں, 2-4 لقمے روٹی کے کھا لوں, تو میں سمجھتا ہوں میں پورے دن کام کرنے کے باوجود بھی مجھے جو ہے کمزوری فیل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو دیکھیں پیاس تو لگتی ہے, کیونکہ روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بتانے کے لیے کیا ہے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے, پیاس کیا ہوتی ہے, پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے. ایک ہمارا جسمانی جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ریسل بھی ہے ایک ہماری, ٹھیک ہے, ایک ورزش بھی ہے ہماری, اور ایک خاص فریضے کی طرف ہمیں اس کی توجہ دلانا بھی ہوتا ہے. تو صبح آپ پانی کے گلاس پئیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس میں ٹائم کو مد نظر رکھیں کہ 3 دیر میں آپ کتنا پانی پی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کی مقدار کو مد نظر آپ رکھیں آپ کتنا پی رہے ہیں. آپ اگر ارلی مارننگ سحری کر لیتے ہیں, اور پھر ایسے بھی حکم ہے کہ سحری کو جو ہے آخری وقت تک ادا کیا جائے, جب تک ٹائم مکمل نہیں ہوتا تب تک کھاتے رہیں, یہ سنت بھی ہے. میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جس وقت سحری کرنے کے اندر لیٹ کرے گی, یعنی کہ جو آخری ٹائم ختم ہونے کا سحری کا ہوتا ہے اس وقت تک سحری کرتے رہیں گے, کچھ کھاتے رہیں گے, لیٹ کرے گی اس کو, اور افطاری کے اندر جلدی کرے گی, تو میری امت اس وقت تک جو ہے گمراہ نہیں ہوگی. یہ بڑی مطلب کہ سارے ایک ایسی حدیث ہے جس کے اوپر
یہ بخاری کی ہے میرا خیال ہے، مطلب کہ میں کنفرم نہیں بولتا ہوں، لیکن میں نے بہت سے مسالک کے علماء کو اس حدیث کا سنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وقت ہونے پہ یہ نیت دیکھیں نہیں، اللہ پاک آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، جب وقت ہو جاتا ہے آپ کھجور اٹھائیں، اس میں اذان کی بھی شرط نہیں ہے، ٹائم کی شرط ہے جی کہ اذان پہ ہی آپ نے یہ بھی کانسیپٹ ہم نے سنا ہے علماء سے کہ اس میں اذان کی نہیں ہے، آپ کے ٹائم کی ہے کہ آپ ٹائم سے وہ کر لیں۔ اذان تو اس وقت ایک نماز کی منادی ہے نماز کی کہ منادی، آپ کا رات آپ کا دن سے الگ ہو چکا ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بلاوا آ بہت چکا ہے۔ تو یہ اس لیے جو آپ نے گردے کے اندر جو ہے مین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں۔ شراب نوشی گردے کو برباد کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، سیلف میڈیکیشن گردے کو برباد کرتی ہے۔ اپنی طرز کے اوپر میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میرا ایک لڑکا جو شوگر کا میرے سے علاج کروا رہا تھا، مطلب کہ 32 ایئر ابو ہے وہ، اور اس نے اپنی طرف سے سربیکس زی کھانی شروع کر دی تھی۔ بھئی جب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جسم کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی کیا ہے، آپ کو اس چیز کا بھی یاسر بھائی معلوم ہے کہ کیلشیم کی جو زیادتی جو ہے وہ ہڈیوں کو کمزور بھی کرتی ہے۔ اچھا میں اس میں ایک چیز کو اور اضافہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں یہ جتنی کیمپینز ہیں دیکھ رہا ہوں جو ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر چلتی ہیں اشتہارات کے اندر کہ آپ زنک کا استعمال کریں، کیلشیم کا استعمال کریں اور فلانا کا استعمال کریں، بس ایک مختصر سی بات کروں گا اور گزارش یہ کروں گا کہ کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے، خواہ وہ کسی بھی قسم کے منرلز اور وائٹامنز ہی کیوں نہ ہو، پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں۔ جی مطلب کہ سیلف میڈیکیشن بالکل سختی سے منع ہوتی ہے۔ میرا ایک مریض یاسر بھائی چلا، اس کو بہت زیادہ جگر کے مسئلے کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، گردے کی مسئلے کی وجہ سے بھی شدید الرجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ گردہ جس وقت آپ کے گندے مادے باہر نہیں نکالتا تو پرابلم ہوتی ہے۔ ابھی یہ لڑکا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں کافی عرصے سے جو ہے ینگ لڑکا یاسر بھائی 16-17 سال کا لڑکا ابھی، اور کیا بولتا ہے کہ جی میرے جسم میں دھوپ کے اندر بالکل نکل نہیں پاتا، اور مجھے اس بات کو 6 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے بہت سے طبیبوں سے، ڈاکٹر حضرات سے، ہومیو سے، کوئی میں نے علاج نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے مختصر کہا کہ میں ابھی آپ کو میڈیسن دیتا ہوں، آپ استعمال کریں۔ یاسر بھائی میڈیسن میں نے کیا دی اس کو، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک شیئر کر رہا ہوں اپنا، ایسا کہ 1 چمچ میں نے اس کو اجوائن کا دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو بولا ادھر میرے ساتھ بیٹھے رہو، آپ انجیکشن لگانے کے بعد فیل کرتے ہو اپنے آپ کو، آپ پھر مجھے بتائیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ میرے پاس بیٹھے بیٹھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے جسم کے اندر اے سی کی طرح ٹھنڈک ہو گئی، اور مجھے بولتا ہے کہ یار ایسا انجیکشن لگانے کے بعد ہوتا تھا۔ میں نے اس کو دیسی اجوائن کا 1 چمچ دیا، میں نے اس کو بولا چلیں میں آپ کو باقی میڈیسن بھی دیتا ہوں جو وجوہات ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ 3-4-5 دن کے اندر ہماری میڈیسن سے کافی کیور ہو جائیں گے، اور آپ نے پانی کا جس طرح ابھی ہماری بات ہوئی ہے استعمال کرنا ہے، چیزیں ہیں بادی والی آپ نے نہیں لینی ہے، آپ نے گرم تر اور تر سر جو میرا ڈائٹ پلان ہے، جو میں اپنے مریضوں کے، اپنے عوام کو، اپنے سننے والوں کو یہ بولتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر میرا ڈائٹ پلان منگوا لیں، وہ میرا ایسا ڈائٹ پلان بنا ہوا جو ہر بیماری کے خلاف وہ بہترین ڈائٹ پلان ہے ہمارا، علاج بالغذا کے طور پہ ہم اس کو ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب مجھے اس نے بتایا کہ 5-6 دن کے بعد آتا ہے، پہلے مجھے واٹس ایپ کے اوپر اس نے بڑے اچھے کمنٹس کیا، 5 دن کے بعد میرے پاس آتا ہے، کہتا جی مجھے نزلہ زکام ہوا اور میں نے 1 بروفن کھا لی، جب میں نے بروفن لی اس کے بعد میرا وہی حال ہو گیا جو پہلے تھا۔ یہاں سے مجھے ایک تو غصہ بھی بہت آیا کہ بھئی آپ نے سیلف میڈیکیشن کیوں کی، آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایٹریکس کھاتے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ لوگ ٹیلفاسٹ کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے آپ مختلف ایسی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں جو اینٹی الرجی ہوتی ہیں معالج کے مشورے کے بغیر، یہاں سے آپ نے اپنے مرض کو پال لیا، وہ پنپتا رہا آپ کے جسم کے اندر، یہاں تک کہ وہ ایک آپ کا ہم اس کو کرونک ڈیزیز کے اندر لے آئے، کہیں سے آپ کو ایکزیما شروع ہو گیا، آپ کا بگڑتا زخم جو ہے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ جڑ گیا، اور آپ اس کے اندر ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے کہ سیلف میڈیکیشن سے مکمل ایوائٹ، بالکل بھی کسی کے بھی کہنے کے اوپر کوئی خود سے چیز استعمال نہ کریں۔ اور یاسر بھائی نے جیسے کہا کہ آپ کسی طبیب کے مشورے کے بغیر
ملٹی وٹامن بھی استعمال نہیں کریں. آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہے یا کیلشیم کی زیادتی ہے. کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے جب ہمارے جسم کے اندر پتھری پیدا ہو جاتی ہے, پتھری کے پیدا ہونے کے بعد ایک تو یاسر بھائی کمر کے اندر درد ہوتا ہے, جی کمر کے اندر درد نچلے ہوتا ہے, حصے کے اندر مخصوص ٹھیک ہے, جگہ ہے, خیر ہاں اس جی. کا بھی اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو ہے واش روم اور مثانے کے جو حصہ ہوتا ہے, اس کی جو جب یوریٹر میں یہ آ جاتی ہے, یوریٹر میں جو پتھری, اس کی جو مختلف اقسام میں نے بیان کی ہے نا, اس کی پھر شیپ بھی مختلف ہوتی ہے. ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ میں بایو کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے نہیں کرتا, وہ ہماری پرسنل باتیں ہوتی ہیں, آپ کو ان سے ایک ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز سے پیدا ہوتی ہے, کیوں پیدا ہوتی ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں, علاج کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے, یہ چیز مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا جس شخص کو پتھری کا پتہ چل جاتا ہے, ٹماٹر کا استعمال نہ کرے, ٹھیک ہے, وہ شخص چاول کا استعمال نہ کرے. وہ شخص, اچھا یہ جو پتھری جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, یہ پتھری جو ہے وہ یورک سے بنتی ہے, کرسٹائن ہوتی ہے, اور اس کو میڈیکل میں مختلف ناموں سے ہربل اور اس میں پکارا جاتا ہے. یہ گوشت سے, میٹ سے پیدا ہوتی ہے, میٹ سے, مچھلی کا ہو, بکرے کا ہو, بڑا گوشت ہو, اور بڑے گوشت سے زیادہ پیدا ہوتی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ایسی پتھریاں بھی جو ہے ہمارے جسم کے اندر بنتی ہیں, اور کافی یہ ٹپیکل قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ آپ کو جیسے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے. اچھا, جس وقت اگر کسی کو گردے کی پتھری ہو جاتی ہے اور اس کے دوران کے اندر جو انفیکشن ہوتا ہے, انفیکشن جو پتھری جب آپ کی وہاں سے موو ہو رہی ہوتی ہے, بہت سی پتھریاں سائلنٹ ہوتی ہیں. سائلنٹ جو میرے پاس ایک پیشنٹ ہے, اس کے پاس 29 mm کی پتھری ہے, اور وہ اس طرح سے کڈنی کے اندر ہے کہ نیفروسس نہیں ہے, ٹھیک ہے, گردہ اپنی بالکل بہترین حالت کے اندر ہے. کسی, ہاں, یورینری جو بلیڈر ہے اس کے اندر نیفروسس سے سویلنگ ہے, جو سویلنگ ہونے کی وجہ سے جو پیشاب ہے وہ دوسری طرف سے موو کر رہا ہے. یہاں سے جب پیشاب میں رکاوٹ بنے گی, گردہ جو ہے وہ سوزش میں آ جائے گا, پھولنا شروع ہو جائے گا. یہاں سے گردے کے فیل ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے, اور خدشہ کیا, گردہ فیلئر کی طرف جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, کیونکہ وہ سوزش کے اندر آ جاتا ہے, فلو کے اندر آ جاتا ہے. تو جس وقت پتھری کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, انفیکشن ہوتا ہے نا, اس کے اندر بھی یاسر بھائی اجوین جو ہوتی ہے, اجوین کو اگر آپ تھوڑا سا ایک چٹکی میٹھا سوڈا پانی میں ملا کے 1 چمچ اجوین کا لے لیتے ہیں, اس سے بھی درد جو ہے وہ بند ہو جائے گا عارضی طور کے اوپر گردے کا. اور اس کے دوران کے اندر بھی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کی نوعیت کے حساب سے کہ اس کو کس وقت پانی کس طریقے سے بھی دینا ہے. جس وقت پتھری ہو جاتی ہے کہ اگر پیشاب آگے سے پیشاب بند ہے اور آپ اس ڈائریکٹ پانی استعمال کرواتے ہیں تو بھی وہ گردہ جو ہے وہ سویلنگ میں آ جائے گا, پھر ٹیپیکل ہو جاتا ہے معاملہ. اس میں ہم اچھل کود کا مشورہ دیتے ہیں کہ باغے دوڑیں, جو پتھری ہے جو اس کی موو ہو اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹے, اچھل کود سے بہتر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ساتھ سکائی کا مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں اس کو سیک دیا جائے, کسی بوتل میں گرم پانی کر کے اس کو سیک دیا جائے. اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک کعوہ دیتے ہیں, جس کے وہ عام ہر بیماری کے اندر بھی ہم وہ کعوے کا بولتے ہیں, جس کے اندر سونٹ یا ادرک ہوتی ہے آدھی چمچ, 5 چنے کے برابر, پودینے کے چند پتے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ آدھا چمچ سونف ہوتی ہے یا 1 چمچ چھوٹی سونف ہوتی ہے, 3-4 الائچی ہوتی ہے, 2 کپ پانی میں ابال کے مریض کو دیں, افاقہ ہوگا. ہاں جی. اور اچھا, گردے کی صحت کے لیے میں پستے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس کے ساتھ گردے کی پتھری کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو پتھری کو توڑے گی. مثال کے طور کے اوپر خربوزے کا جو چھلکا ہوتا ہے, اس کو ابال کے پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عام پنساری سے گوکھرو مل جاتا ہے, خار خسک بولتے ہیں اپنی زبان کے اندر, اس کو ہم بطور کعوہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ پتھری نکالنے سے زیادہ, ہاں, ہمارے نزدیک جب ہم علاج پتھری نکالنے کا کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتے کا ہو یا وہ گردے کا ہو, تھوڑا سا علاج ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ گردے میں بننے والی پتھری سٹون ہوتی ہے, اور پتے میں بننے والی جو پتھری ہوتی ہے وہ آپ کا گال بلیڈر رسولیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کس کی رسولیاں ہوتی ہیں, چربی کی رسولیاں ہوتی ہیں, گلٹی ہوتی ہے, لائپو ہوتی ہے قسم کی. تو جس وقت ہم اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یاسر بھائی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ اس کو ہم پہلے کمزور کریں مکمل پتھری کو. کمزور کرنے کے بعد جس طرح لیتھو تھراپی کرتے ہیں, لیزر کے ساتھ کرتے ہیں, آپریٹ بھی ہوتا ہے, مختلف ایلوپیتھی کے اندر طریقے ہیں. جب ہم اس کو لیزر کرتے ہیں, لیزر کرنے کے بعد اس کا مقصد اس کو توڑ دینا ہوتا ہے, ایزیلی طریقے سے چھوٹا چھوٹا ہو کے یہ باہر نکل جائے, کہیں پہ یہ پھنس نہ جائے. یعنی کہ 1 سینٹی میٹر سے اوپر کی جب پتھری ہو جاتی ہے وہ آپ کے بلیڈر میں پھنسنے کا مسئلہ ہوتا ہے, یورینری بلیڈر کے اندر. تو جب ہم ایسی میڈیسن دیتے ہیں, اس میڈیسن کے ساتھ بڑی پتھریوں کو تحلیل کروا دیتے ہیں. ہر پتھری کی ہم ایک نوعیت ہمیں طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. اور یاسر بھائی جس وقت ہمارے سامنے اس کا الٹرا ساؤنڈ آتا ہے نا, ہمیں سمری کے علاوہ اگر ہمارے ساتھ سامنے جو ہے ایکس رے آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں اس کی شیپ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اس کی ٹائپس کیا ہوگی, کیونکہ جو فاسفیٹ سے بنی ہوتی ہے اس کی ٹائپ اور شکل کی ہوتی ہے, جو کرسٹین سے ہوتی ہے وہ اور شکل کی ہوتی ہے, کچھ کانٹے دار ٹائپ کی ہوتی ہے, کچھ سموتھ ہوتی ہے, کچھ بیس بھی ہوتی ہے. مختلف طریقے سے پتھریاں بنتی ہیں جسم کے اندر. اور علاج کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ ہم ٹوٹل تو بیان نہیں کر سکیں گے. کیوریبل طریقے کے ساتھ کوئی بھی معالج اس کا علاج کرے. پتھری مختلف جگہ سے پتھری نکالنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جس کے اندر کچھ ایسے مادے پائے جاتے ہیں جو پیشاب آپ کا زیادہ لا کے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. زیادہ مقدار میں جہاں پہ ملتا ہے کہ جی پھکی مل رہی ہے, اس کو آپ 2-4 دن کھائیں گے گردے کی پتھری نکل جائے گی. آپ اس کو 1-2-3 دن استعمال کرنے کے بعد آئندہ پلیز اگر ملتی بھی ہے کہیں سے پھر استعمال نہیں کریں, اپنے معالج سے رابطہ کریں. گردے کی صحت بہت ضروری ہوتی ہے. یہاں گردے کی پتھریاں نکالتے ہوئے گردے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا جی, اب سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں اور وقت کیونکہ اپنے تقریباً اختتام پر ہے, تو کوشش یہ کریں گے کہ آج جو مختلف معاملات ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے, کیونکہ اب وقت میرے پاس محدود ہے. اور گردے کے حوالے سے جو سوالات تھے کم و بیش تمام کے ہی جواب آپ نے اپنی اس گفتگو کے دوران جو ہے وہ دے دیے ہیں. یعنی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نیفرونز کے حوالے سے تھیں یا پتھری کے حوالے سے تھیں, لوگوں کو شکایت تھی, اس کے جواب مل چکے ہیں. تو یہ بڑی مفصل گفتگو جو ہے وہ ابھی ساجد اسلام نے کی ہے. اس کے علاوہ بھی چند ایک مسائل ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں, میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. یہ گرتے بالوں کا جو ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی اور گفتگو کر لی جائے, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بھی تحقیق کر رکھی ہے. اس کے بارے میں بتائیے گا. ایک تو خشکی سکری کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے, چاہے سردی ہو گرمی ہو دونوں شکایت رہتی ہیں, اس کا حل کیسے کیا جائے. اور ایک گنج پن یا گرتے بالوں کا جو مسئلہ ہے وہ مردوں اور خواتین میں یکساں جو ہے وہ تیزی سے جیسے بھائی بال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے, آپ 2 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ اگر میرے بال نہ ہو تو میں گنجا کیسے لگوں گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہاں جی مناسب سی بات. آپ کی شخصیت میری شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جب چیز بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے. اور جب آپ کے کسی بھی پرابلم کی وجہ سے بیماری آتی ہے, آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے بس جی ابھی گئے اور گئے. میں بولتا ہوں اس کو آپ ہر بیماری ماں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں. تو جب آپ معالج ہیں اور آپ کو جستجو ہے اور ایسی بیماری کے اوپر کام کرنے کی جو دنیا میں جس کا علاج موجود نہ ہو, ٹھیک ہے, تو بہت میں عرصہ 15-16 سالوں سے اس آئل کے اوپر محنت کر رہا ہوں. میں ہر موسم کے اندر اس کو چینج کرتا ہوں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بازاری چیزیں جب خریدتے ہوئے یا مختلف ہم آئل خریدتے وقت ہم کو پرابلم ہوتا تھا اور ہمارے آئل کی کوالٹی میں فرق آتا تھا, جس میں ہمیں ایک تیل ملنے کی بجائے اوریجنل تیل ملنے کی بجائے ہمیں وائٹ آئل مل جاتا تھا, اس میں کلر ہوا ہوتا تھا. وہاں سے ہمارے بال نرم ہونے کی بجائے ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے تھے. پھر پتہ سمجھ میں آیا کہ آخر کہ یہ فرق کیوں ہوتا ہے. ابھی ہم نے رسک لینا چھوڑ دیا, ابھی ہر چیز ہم اپنی تسلی سے تیار کرتے ہیں. اور کامیابی کی حد میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ریگینی ہیئر آئل ہے, میں یاسر بھائی ڈبہ اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ یہ میرا ریگینی ہیئر آئل, یہ گنج پن کے لیے, مردوں کے لیے, ہر طرح کی بیماری جو ہے اس کے لیے. آپ کے ابھی یاسر بھائی پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے چکوال سے کال آئی تھی, میں نے ان کے پاس میڈیسن بھیجی تھی اور یاسر بھائی کے پروگرام کے اندر ہی میں اپنا ریگینی ہیئر آئل جو ہے وہ کافی مرتبہ پروگرام کر چکا ہوں. ادھر مردوں کی تصویر ہے تو ادھر عورتوں کی ہے,
لیڈیز کی تصویر اس لیے بنائی ہوئی ہے تاکہ یہ آئل پتہ چل سکے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید ہے. تو ابھی وہ میری بہن کی ایک کی کال آ رہی تھی اور مجھے یہ بتا رہی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ یاسر بھائی کے پروگرام میں ہی کال کر لی جائے اس کی, تو وہ بتا رہی تھی کہ آپ کا آئل بہت بہترین ہے. مجھے حالانکہ ابھی 12-13 دن ہوئے ہیں یا زیادہ ہو گئے ہوں گے, کیونکہ 1 منتھ کی میڈیسن بھیجی تھی مجھے انہوں نے, اگلی منتھ کی میڈیسن کا کہا کہ کچھ ان کے ہارمونل ایشو تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈارک سرکل ان کے بنے ہوئے تھے یاسر بھائی آنکھوں کے اوپر, اور اس کے ساتھ آئل تھا. مجھے انہوں نے بولا جی آپ کی دوائی تو مجھے پتہ نہیں ابھی کیا کر رہی ہے کیا نہیں, لیکن آپ کا آئل بڑا بہترین ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا آئل دوائی بھی انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارا 3 ماہ کا آپ کا پروسیس چل رہا ہے میڈیسن کا, آپ کو دوائی بھی اسی طرح ہی اثر کرے گی جس طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اثر کیا ہے. تو ریگینی ہیئر آئل خشکی کے لیے, ڈینڈرف کسی بھی طرح کی ہو, سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ اس چیز کا بولتے ہیں کہ آپ کو اپنے مکمل باڈی کے لیے اچھی خوراک کا لینا ضروری ہے. تو جب آپ کو ڈینڈرف بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر چکنائیاں بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہیں. یہی چکنائیاں آپ کے بالوں کے اندر سے جب نکلتی ہیں باہر تو یہاں پہ یہ خشکی جم جاتی ہے. یہ چکنائیاں باہر جیسے ہی بالوں کی جڑوں سے باہر نکلتی ہیں جلد سے, یہاں پہ یہ جمنا شروع ہو کے ایک پپڑیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہاں سے آپ کو جو ہے بالوں کے اندر یہ بہت بری لگتی ہے ڈینڈرف خشکی جو ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے آپ کا جو دماغ ہے اس کو سکون بھی نہیں ملتا ہے, بے چینی رہتی ہے. ہمارا ریگینی ہیئر آئل بالوں کو اگر آپ مساج کریں گے, اس کا لگاتار استعمال یاسر بھائی بالوں کو قدرتی طور پہ کالا کر دیتا ہے. بالوں کی مضبوطی کے لیے ہے یہ, بالوں کو قدرتی طور پہ دیر تک سیاہ رکھنے کے لیے ہے یہ. اس کا جس نے استعمال کیا ہے آنے والے وقتوں کے اندر اس کے بال اتنی جلدی جو ہے سفید نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر موروثی ہے یہ, جنیاتی طور پہ کسی کو گنجپن ہے, میرا آئل جس کے دادا پردادا ایون کہ اس کا گنجپن اس حد تک شدید ہے کہ اس کے سر کے اوپر 20% صرف سائیڈ کے بال ہیں اور پیچھے کے بال بھی اتنے زیادہ پیچھے سے چلے جاتے ہیں کہ جسٹ ایک پٹی سی نظر آتی ہے, باقی آپ سمجھ لیں کہ یہ پورے بال چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا اوپر کا حصہ گیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا بیک تک یہ گدی سے بھی جو ہے اوپر تک بال چلے جاتے ہیں. یہاں تک گنجپن اس سے کیور ہے. اس ہیئر آئل کے ساتھ ہم نے یاسر بھائی ایک سولوشن ہیئر آئل بھی بنایا ہے جس نے اس ہمارے آئل کو اور 4 چاند لگا دیے ہیں. وہ آئل خاص طور پہ ہم اس کے اندر بھی ٹچ اس کا ہر بوتل کے اندر دیتے ہیں, مطلب کہ تقریباً 3 ml ہم اس میں اگر ڈال دیں تو بہت ہوتا ہے. اور وہ ہمارا ٹوٹل ڈراپر یاسر بھائی 15 ml کا ہے. وہ ہم جو جنیاتی طور پہ گنجے ہیں یا جن کا فرنٹ جو ہے وہ بال جس کے چلے گئے ہیں اس کو ہم دن کے اندر استعمال کرواتے ہیں. ایک پرفیوم ٹائپ ہے, وہ خوشبو ہے اس کے اندر, ایکسٹریکٹ ہیں اس کے اندر مختلف جڑی بوٹیوں کے, جو آپ کے جلد میں جو سپاٹ جو ہیں بند ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ کی جلد جو ہے ہاتھ کی طرح ملائم ہو چکی ہے, اس کو پورز کو کھولتا ہے. وہ پور کو کھول کے وہاں سے جڑوں کو میں سے جیسے فصل ایک بیج کے آنے سے اگری ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہمارا ریگینی ہے ہیئر آئل اوپر سے بالوں کو نکالتا ہے. موروثی گجے پن کے لیے بہترین ہے, گرتے ہوئے بالوں کے لیے بہترین ہے, لگانے میں نہایت آسان ہے, عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں مفید ہے. عورتوں کے بالوں کو اگر ہماری 2 سے 3 بوتل آئل کی ایک عورت جو ہے وہ 4 مہینے کے اندر ایک آئل ہمارا ختم کرتی ہے, تو مہینے کے 1 سال کے اندر 3 بوتلیں ہماری ختم ہوتی ہیں. اور بہت ریزنیبل پرائس ہیں اس کی محنت کے حساب سے اور اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں اس کے حساب سے بہت سا ریزنیبل ہم نے اس کا پرائس رکھا ہوا ہے. اور پورے پاکستان کے اندر یاسر بھائی اس کو بیچتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر تقریباً 35 سے اوپر اس وقت ہماری اس کی ڈسٹریبیوشنیں ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے, میرا پروگرام سن رہا ہے, اسکرین پہ چلنے والے میرے سارے نمبر کے اوپر واٹس ایپ موجود ہے, مجھے آپ آرڈر دے دیں, آپ کو ڈلیوری کی سہولت ہمارے پاس پورے پاکستان کیا ابھی تو الحمدللہ فارن کے اندر بھی ہماری یہ سہولت موجود ہے. آپ ہم سے یہ آئل منگوا سکتے ہیں مختلف جگہ کے اوپر مختلف اچھا اس کا ایک اور بات میں بولوں کہ ابھی کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بچے ہیں جن کی عمریں بہت نومولود بچے ہیں,
1 माह 2 माह 4 माह 5 माह 6 माह, और लोग चाहते हैं कि बच्चों के हमारे के बाल अच्छे हो जाएं, उनको साल साल तक बालों को जो है बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सही तरह से नहीं निकलते। मेरे अपने बच्चों के अगर आप बाल देखें माशाल्लाह, आप माशाल्लाह बोल देंगे, माशाल्लाह, बिल्कुल। इतने अच्छे हैं। मेरी वालदा ये बोलती है कि साजिद बेटा आपने क्या मुसीबत डाली हुई है, इतने इतने बच्चों के बड़े बाल किए हुए हैं। तो मैं अम्मी को बोलता हूँ कि मैंने इसके बाल बड़े रखने हैं, ये मेरा शौक है कि मैं अपने बच्चों के बाल जो है वो अट्रैक्टिव हों, अच्छे हों। तो हम अपने बच्चों को भी ये ऑयल इस्तेमाल करवाते हैं। और बाल चीर एलोपेशिया के यासर भाई बहुत से पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, ख़ासतौर पे यंग जो है लेडीज़ और लड़के जिनके पूरे बाल जिस्म से चले जाते हैं, यानी कि मेजर एक किस्म के है एलोपेशिया की, जिसके अंदर आपके बुएं तक चले जाते हैं। हमारा रिगेनी हेयर उसके ऊपर काम करता है और 100% रिगेनी हेयर एलोपेशिया के लिए बेहतरीन और परमानेंट काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑयल इस्तेमाल किया कि आप ठीक हो गए, उसके बाद दोबारा से एलोपेशिया का आपको मसला आ जाए और जगह जगह पे टकियां बन जाएं और बाल दाढ़ी से मूंछों से और अपना ये भी गए हुए हैं। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं, मेरे पास जो पेशेंट क्योर हुए चुके हैं, मतलब कि बुरा लगता है जिसम पूरे के, और ख़ास तौर पे ये फिर मर्ज बढ़ता 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 जो है पूरी बॉडी के ऊपर आ जाता है, जिसमें आपके पूरे जिस्म के बाल ही चले जाते हैं। उसके ऊपर काम करता है, पूरे जिस्म के ऊपर हम इसको लगवा देते हैं। बहुत ही मतलब के साइड इफेक्ट है ही नहीं इसके। जब मैं अपने इतने नाजुक बच्चों को इस्तेमाल करने का बोल रहा हूँ, जो यानी कि पैदा होने वाले बच्चे हैं, और उनको ये ऑयल भी अगर लगाया जाए तो इसका किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लेडीज़ इस ऑयल को इसलिए पसंद ज़्यादा करते हैं कि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है, और बालों को अगर पकड़ें मुट्ठी के अंदर जो पकड़ें तो पता चलता है कि हेल्दी हेयर हैं, बहुत मजबूत हेयर, यानी कि इस तरह का जो आपके बाल हैं, जैसे मेरे बाल मोटे हैं, दाढ़ी के सर के मोटे बाल हैं, आपके बाल माशाल्लाह इसी तरह ही हैं। तो ये बाल जो यासर भाई को मैंने अपना ऑयल इस्तेमाल करवाया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑयल जो है बालों को वक्ती तौर के ऊपर, अगर कुछ बाल चंद बाल आपके निकलते हैं लगाते वक्त, जहाँ पे जड़ से ये निकलेंगे उस रूट के अंदर जैसे ही हमारा रिगेनी हेयर ऑयल लगेगा, वहां से बालों की एक की बजाय 2 ग्रोथ होगी वहां पे। मतलब कि इतना इफेक्टिव है ये। और इस ऑयल के इस्तेमाल के बाद आपके बाल एक अरसा अगर गुजर जाए आपके बालों को इस्तेमाल किए हुए, एक अरसा दराज तक आपके बाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहते हैं। कि हम ये बोल लें कि वो लोग जिनके बच्चों को मरूसी गंजपन है, अगर वो 16, 17, 18, 19 साल की उम्र के अंदर या इससे ज़्यादा भी हो चुकी है, जो ऐसे इस एज के अंदर मुझे सुन रहे हैं, कम से कम 1 बोतल इस्तेमाल करें इस सूरत के अंदर, जैसे उनके बाल यासर भाई और मेरी तरह सही बाल हैं, इसके बावजूद भी 1 ऑयल की बोतल हमारी ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये मरूसी गंजेपन को ख़त्म कर देता है। और यासर भाई थोड़ा सा मैं गुर्दे की पथरी के बारे में भी बता दूं कि हमारे पास इसका बिल्कुल मुकम्मल इलाज है। ठीक है। गुर्दा फेलियर के साथ साथ इसका हमारे पास जो है पथरी के निकालने का भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मुकम्मल मौजूद है। और इसके साथ इनफर्टिलिटी के बारे में थोड़ी से मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, वक्त खत्म है। तो अगली मरतबा इंशाअल्लाह ताला आखिरी पैगाम मैं दे दूं चंद सेकंड का यासर भाई। मेरे जितनी भी गुफ्तगू हुई है, मेरे स्क्रीन पे चलने वाले 3 नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है। किसी भी बीमारी के मुतालिक मुझे अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी डिटेल लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल टाइम आपको दिया जाएगा, मशवरा बिल्कुल फ्री होता है, और हम अपनी ग़िज़ाई चार्ट भेज देते हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। इजाज़त तो साजिद सलाम साहब ने ले ही ली, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं बचती। तो इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, पहले इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने बात।